नाज़रीन, माई चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 29वें सालाना इजलास की रिपोर्ट की एक और कड़ी आपके लिए पेश है। इस वीडियो में आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नौ मुंतखब सदर हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब का खिताब समाअत फरमाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया। मैदान में बात करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नौ मुंतखब सदर हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। आपके जोश जज्बे और वलवले को मजीद ताजगी बख्शेंगे। शायर ने कहा था, बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। खतीबुल हिंद हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तशरीफ ला रहे हैं। बोलो हाथ उठा के नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर। अगर हम हिम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम सदर इजलास, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फ़क़ीहुल अस्र हज़रत अल्लामा क़ाज़ी सैफुल्लाह रहमानी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, उलमाए दीन मिल्लत, शहर गुलशतान बेंगलोर की तारीखी सरजमीन पर रहने बसने वाले बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो आखिरी कड़ी के तौर पर आम जलसे में तब्दील हो गया है, इसे कब 2 दिन तक कंटिन्यू अमायदीन मिल्लत में मिल्लत के सुलगते हुए मसाइल पर काबू पाने के लिए दिन रात की जद्दोजहद की है और अब आपके सामने एक वाज़ेह और मुफस्सल पैगाम लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया। गालिब कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। मोहतरम हज़रात, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मगर ये आजादी तन के गोरे मन के काले अंग्रेज सोने की थाल में रखकर हमारे हवाले नहीं कर गए। 1857 से लेकर 1947 तक इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने बेपनाह कुर्बानी दी है, तब ये मुल्क आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी में
ہر ملت کا، ہر مذہب کا، ہر مسلک کا، ہر مشرب کا خون شامل ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد ہمیں سنویدھان، دستور ہند بہت دنوں تک نہیں ملا۔ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے ماہرین قانون کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں۔ مسئلہ ملک کی تقسیم کے بعد کشمیر سے لے کر کنیا کماری کی سرحدوں تک اور گجرات کی کھاڑی سے لے کر گجرات کی وادی سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک کا تھا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں درجنوں مذاہب ہیں، اس ملک میں سینکڑوں زبانیں ہیں، ہزاروں تہذیبیں ہیں، اور ملک اتنا بڑا ہے جس ملک میں رنگا رنگ تہذیبوں اور مذہبوں کے رہنے پر ایک بڑی مشکل آن پڑی تھی کہ آخر ہندوستان کا دستور کیسا بنایا جائے جس دستور کے دامن میں ہر ذات کی، ہر برادری کی، ہر مذہب کی، ہر ملت کی اور ہر روایت کی سمائی ہو سکے۔ 2.5 سال 3 سال لگ گئے ہمارے ملک کو دستور دینے میں۔ میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کا 18 سال تک کنٹینیو ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، اس لیے اس بات کو 2 منٹ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ملک تو آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، مگر اس ملک کو سنویدھان اور دستور ہند ملا 26 جنوری 1950 کو۔ 26 جنوری 1950 کو پارلیمنٹ کی سبھا پٹل پر ملک کا دستور رکھ دیا گیا، اور دستور نے یہ طے کر دیا کہ ہندوستان کو چلانے کے لیے اور ہندوستانیوں کو ایک دھاگے میں جوڑ کر رکھنے کے لیے اسی قانون اور اسی دستور کے ماتحت تمام ہندوستانیوں کو عمل کرنا ہوگا۔ اب جب ہم ملک کے اس دستور کو دیکھتے ہیں تو 1947 سے لے کر آج تک ملک کے دستور کی روشنی ہی میں ہندوستانی اپنی زندگی کے نشیب و فراز کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ ہم ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے یا ہمارے عارف مسعود بھائی MLA کی حیثیت سے یا مسٹر نریندر مودی PM کی حیثیت سے یا ملک کے راشٹرپتی صدر جمہوریہ کی حیثیت سے یا ملک کے چیف جسٹس آف انڈیا CJI کی حیثیت سے جب اوتھ لیتے ہیں، حلف وفاداری اٹھاتے ہیں، تو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر مسلمان قرآن لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا، سکھ گرو گرنتھ صاحب لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا، ہندو گیتا لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا۔ جتنے لوگ ہیں اپنی مذہبی کتاب کو ہاتھ میں لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتے، بلکہ دستور ہند کو ہاتھ میں لے کر حلف وفاداری اٹھایا جاتا ہے۔ اور دستور ہند کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے بسنے والے سارے لوگ ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کی حفاظت دستور ہند کی ذمہ داری ہے۔ دستور ہند پہ عمل کون کروائے گا؟ عمل کروانے کے لیے آپ کے سلیکشن سے الیکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنتی ہے، اور جو گورنمنٹ اکثریت کے ساتھ پاور میں آ جاتی ہے اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اصولوں سے منحرف نہ ہو کر ہندوستانیوں کو مصیبت میں نہ ڈالتے ہوئے ان کے مسائل کا صحیح حل تلاش کرے۔ اس ملک کی آزادی اس لیے نہیں حاصل کی گئی تھی کہ مندر اور مسجد کے نام پر سیاست کی جائے۔ اس ملک کی آزادی اس لیے نہیں حاصل کی گئی تھی کہ لوگوں کے دھرم کرم میں ہستکشیپ کیا جائے۔ ملک کا دستور ہند صاف طور پہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہے۔
اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی، اور اپنی اپنی سمپتی کو اور اپنی اپنی جائیدادوں کی حفاظت کرنے کی آزادی۔ آپ اس ملک میں اسلام کا پرچار و پرسار کر سکتے ہیں، اس کی آزادی۔ دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کر سکتے ہیں، اس کی آزادی۔ آپ اس ملک میں مدرسے کھول سکتے ہیں، یونیورسٹی کھول سکتے ہیں، کالج کھول سکتے ہیں، یہ آپ کی آزادی۔ اور اسی ملک میں دو طرح کے قوانین ہیں، ایک قانون کو کرمنل قانون کہتے ہیں اور دوسرے قانون کو سول قانون کہتے ہیں۔ سویلین قانون الگ ہیں اور تعزیرات ہند کے قوانین الگ ہیں۔ جب مسلمانوں کے مسائل کی بات آئی تو اس ملک میں دستور ہند نے یہ طے کیا کہ جہاں تک تعزیرات کا مسئلہ ہے، اگر کوئی مسلمان چوری کرے گا تو اس چور کا ہاتھ اسلام کے قانون کی روشنی میں نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ ہندوستان کے دستور کی بنیاد پر اس چور کو سزا دی جائے گی۔ مگر مسلمانوں کے لیے ایک دفعہ ہے اور ایک قانون ہے، اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں بنا تھا، جو آج بھی ہندوستان میں نافذ العمل ہے۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں دستور ہند نے مسلمانوں کے بارے میں جو واضح پیغام دیا، وہ پیغام یہ تھا کہ مسلمان اپنے داخلی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی بنیاد پر تلاش کریں گے۔ ملک کی عدالتوں میں حدیث کی کتابیں بھی موجود ہیں اور ملک کی عدالتوں میں اسلامی فقہ کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ ملک کی عدالتوں میں ہدایہ بھی موجود ہے اور ملک کی عدالتوں میں فتاوی عالمگیری بھی موجود ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا جب کوئی آئینی مسئلہ آئے گا تو 125 CRPC کے تحت نہیں طے ہوگا، بلکہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اب شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کیا ہے؟ مسلمانوں کے داخلی مسائل، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، اوقاف کا مسئلہ، قبرستان کا مسئلہ، عیدگاہوں کا مسئلہ، مسجدوں کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اگر مقدمات کی شکل اختیار کر لیں گے تو اس میں گورنمنٹ کو بھی انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے بھی انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ مسائل انڈین پینل کوڈ کے تحت نہیں طے ہوں گے، یہ مسائل شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے ذریعے طے ہوں گے۔ یہ اوقاف کا مسئلہ جو آج کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، وقف ترمیمی بل ملک کی فرقہ پرست جماعت لے کر پارلیمنٹ میں دھمک گئی۔ یہ وقف جو ہے یہ مسلم پرسنل لا میں آتا ہے، یہ مسلمانوں کے آئینی قوانین کے تحت آتا ہے، یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت آتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ مسئلہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت آتا ہے تو گورنمنٹ الگ سے آخر اس مسئلے پر دہشت گردی کیوں پھیلا رہی ہے؟ یہ مسائل شاہ بانو کیس کا بھی میرے کسی محترم نے حوالہ دیا، غالباً مولانا اصغر امام مہدی صاحب نے۔ شاہ بانو کیس کیا تھا؟ مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے اندور، اندور میں ایک محترمہ رہتی تھی، ان کا نام تھا شاہ بانو۔ ان کے شوہر تھے محمد احمد صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا۔ ان کی بیگم اس طلاق کے خلاف شہر کی نچلی عدالت میں گئی، مینٹیننس کا مقدمہ دائر کیا، جس کو ہم اپنی زبان میں نام و نفقہ کہتے ہیں۔ چھوٹی عدالت سے لے کر جبل پور ہائی کورٹ کی عدالت تک، اور جبل پور ہائی کورٹ کی عدالت سے لے کر عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ تک مسلم پرسنل لا کے خلاف کورٹ کا فیصلہ آیا۔ کورٹ نے فیصلہ دیا 125 CRPC کے تحت۔ 125 CRPC کیا کہتا اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا کہتی؟ چونکہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا ہی ہمارے بزرگوں نے اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے انٹرنل مسائل جو شریعت کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی ہر اعتبار سے حفاظت کرنا مسلم پرسنل لا بورڈ کا فرض ہے۔
آج اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمارے یہ جسم کے اعتبار سے بیمار مگر روح کے اعتبار سے جاندار مجاہدین مسلم پرسنل اللہ کے یہ نمائندے آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ تھا، یاد رکھیے گا اس کو، اور 125 CRPC کے تحت تھا۔ اب میں یہ بتانا چاہوں گا، چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس ہے، تھوڑا سا مجھے موقع 10 منٹ کا دے دیا جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء اور مفتیان کرام بیٹھے ہیں، شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو عدت کی مدت تک کا خرچ اسے آپ کو دینا ہوگا، اور اس کے بعد وہ عورت بھی آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہے۔ مگر اس کے خلاف فیصلہ یہ آیا اور 125 CRPC کے تحت مسلم پرسنل لا میں انٹرفیئر کرتے ہوئے فیصلہ آیا کہ شاہ بانو جب تک مر کر ہندوستان سے قبرستان نہیں پہنچ جاتی، یا شاہ بانو جب تک دوسری شادی نہیں کر لیتی، تب تک ان کو سارا خرچہ طلاق دینے والے شوہر کو دینا ہوگا۔ مسلمانوں نے انگڑائی لی، یہ مسئلہ 1984 1985 میں چلا اور 1986 جولائی تک چلتا رہا۔ سپریم کورٹ کی فل بینچ نے مسلم پرسنل لا کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اسی طرح میدان میں آیا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ہندوستان میں اسی طرح لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی موجودگی درج کرائی اور حکومت کو یہ بتایا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور نتیجے میں 1986 میں ملک کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں 2:30 بجے رات تک پارلیمنٹ کا سیشن چلا ہے، اور 2:30 بجے رات میں یہ فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ ملک کی عدالت نے چونکہ سمویدھان کے خلاف دیا ہے، اس لیے اسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کو بحال کیا جاتا ہے۔ ایک لڑائی آپ لڑ چکے ہیں 1985 اور 86 میں، اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی تھی۔ ملک کی آزادی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ایک کی غلامی سے نکل کر دوسرے کے غلام ہم بن جائیں، مگر سفید انگریز بڑا ہوشیار تھا، جاتے جاتے کالی اولادیں یہاں پیدا کر کے گیا تھا۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ اس کی پالیسی تھی، لڑاؤ اور حکومت کرو، آج اس کی کالی اولادوں کی پالیسی ہے۔ نہ سفید انگریزوں کی پالیسی چلنے دیں گے، نہ ان کی کالی اولادوں کی پالیسی چلنے لگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلم پرسنل لا بورڈ داخلی اعتبار سے مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں ان پہ بھی نگاہ رکھتا ہے، اور خارجی اعتبار سے مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں ان پہ بھی نگاہ رکھتا ہے۔ آج خارجی اعتبار سے ہمارے حقوق کو ہڑپ کر لینے کی اور ہماری وقف املاک کو تباہ کرنے کی جو سازش کی گئی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ اس پر بے چین ہو کر آج آپ کو بلائے ہوئے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک میں 2 فیکٹریاں کھلی ہوئی، ایک انٹرنل فیکٹری اور ایک ایکسٹرنل فیکٹری۔ خارجی فیکٹری اسلام کے دشمنوں نے کھول رکھی ہے، وہ دن رات آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اور داخلی فیکٹری بدقسمتی سے مسلمانوں نے خود کھول رکھی ہے۔ یہ شراب جو مسلمان پی رہا ہے، اس کی داخلی فیکٹری کا نکلا ہوا ہے۔ یہ جو زناکاری ہو رہی ہے، یہ داخلی طور پہ مسلمان کر رہا ہے۔ یہ جو سود کھا رہا ہے، یہ داخلی طور پہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کو حکومت نے نہیں کہا ہے کہ سود کھاؤ، مسلمانوں کو کسی باہر کی طاقت نے نہیں کہا ہے کہ شراب پیو، مسلمانوں کو کسی باہر کی طاقت نے نہیں کہا ہے کہ تعلیم مت حاصل کرو۔ تو خارجی طور پر ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ جرم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور داخلی طور پر ہم کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے جس سے ثابت کریں کہ واقعی ہم رسول اللہ کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کی نگاہ میں آج ہمارا جرم کیا ہے؟ ہندوستانی مسلمانوں، دنیا کی نگاہ میں تمہارا جرم صرف اتنا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو زمین کے اوپر تو ہم اس جرم میں مار کھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور زمین کے نیچے جاتے ہی منکر نکیر پوچھیں کہ تم مسلمان کب تھے، تو ہم تو ادھر سے بھی گئے بھائی، ادھر سے بھی گئے۔
اس لیے یہ اجلاس بڑی متانت اور سنجیدگی کا اجلاس ہے، آپ کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر ہم حکومت کی غلط پالیسیوں کو ختم کروانے میں کامیاب بھی ہو گئے اور انشاءاللہ ہوں گے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنی اندر کی کمزوریاں ختم کیجئے گا یا نہیں کیجئے گا؟ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جہیز دنیا بھر کا لیا جا رہا۔ میں مسلمانوں اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، اور فتوے کی تلوار نکال لیں وہ میان سے، میری گردن پہ بھی رکھ دیں، مگر جب تک میری پوری بات نہ ہو جائے وہ تلوار خدا کے لیے نہیں چلنی چاہیے۔ میں تم سے بالکل الگ بات کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریب لڑکیوں سے شادی نہیں کی جا رہی، نہیں کر رہے ہیں، لوگ صرف امیر گھرانہ تلاش کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں جن کا نظریہ یہ ہے کہ غریب گھر میں ہم شادی نہیں کریں گے۔ میں ان کا آج ساتھ نہیں دینے کے لیے تیار ہوں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم غریب گھر کے اندر شادی نہیں کریں گے، مت کرو شادی۔ میں تو کہتا ہوں کسی قیمت پر کسی غریب کے گھر میں شادی مت کرنا، میں تمہارے فیور میں ہوں۔ جب بھی شادی کرنا تو امیر گھرانے میں کرنا، دولت مند لڑکی نہ ہو تو شادی مت کرنا، اس کے گھرانے والے دولت مند نہ ہو تو شادی مت کرنا، مگر یہ دولت کا پیمانہ تم نہیں طے کرو گے۔ یہ دولت کا پیمانہ وہی شریعت طے کرے گی جس کی حفاظت کے لیے اجلاس ہو رہا ہے۔ ہم رسول پاک سے پوچھیں گے یا رسول اللہ غریب مسلمان کون ہے اور امیر مسلمان کون ہے، تو نبی کی بارگاہ سے ہمیں یہ پیغام ملے گا، غریب مسلمان وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، امیر مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ غریب مسلمان لڑکی وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتی، امیر مسلمان لڑکی وہ ہے جو نماز پڑھتی ہے۔ غریب مسلمان لڑکی وہ ہے جو حرام نہیں کھاتی، امیر لڑکی وہ ہے جو حرام نہیں کھاتی۔ تو جب شادی ہی کرنی ہے تو ایسا گھرانہ تلاش کرو جس میں دین کی دولت موجود ہو، اخلاق کی دولت موجود ہو، حیاداری کی دولت موجود ہو، بے پردگی سے وہ بچ رہی ہو۔ آخر غریبی اور امیری کا یہ معیار آپ نے کیوں قائم کر لیا ہے؟ اللہ اور رسول نے جو غریبی اور امیری کا معیار قائم کیا ہے، آپ آئیے اس معیار کی طرف۔ دنیا کیا آپ کو بدلے گی؟ آپ تو خود بھی اپنے دین کو بدلتے چلے جا رہے ہو۔ بات بڑی کڑوی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب جہیز آپ لیتے ہیں وہاں دین آپ کا ہوتا ہے، جب بارات آپ لے کے جاتے ہیں وہاں دین آپ کا ہوتا ہے، جب پٹاخے آپ پھوڑتے ہیں وہاں دین آپ کا ہوتا ہے، جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں کیا وہاں دین آپ کا ہوتا ہے، جب مال کی آپ نمائش کرتے ہیں کیا وہاں دین آپ کا ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کو 6 انچ چھوٹا کرنے کی کوشش دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں تو کیا آپ کا دین وہاں ہوتا ہے؟ بارات جائے گی، شادی ہوگی تو شادی اسلامی طریقے سے ہوگی یا غیر اسلامی طریقے سے؟ تو اب شادی کا اہتمام ہمارے ہاں کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے مہندی کی رسم اسلام غائب، اس کے بعد رت جگے کی رسم اسلام غائب، اس کے بعد ڈھولک بجے گی اسلام غائب، اس کے بعد لڑکی والوں پہ 200 باراتیوں کا بوجھ ڈالا جائے گا اسلام غائب، اس کے بعد پٹاخے پھوڑے جائیں گے وہاں بھی اسلام نہیں، اس کے بعد بارات جائے گی وہاں بھی اسلام نہیں، اس کے بعد جب لڑکی والے کے گھر پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی طوفان مچائیں گے وہاں بھی اسلام نہیں۔ کہیں بھی تو آپ کے ساتھ اسلام چلا یا کہیں بھی اسلام کو آپ ساتھ میں لے کے چلے؟ اب جب اسٹیج پہ دولہا بٹھا دیا گیا تب فکر ہوئی کہ فقیہ العصر سے کہا جائے حضور اب اسلام کے بغیر کام نہیں چلنے والا، اب اسلام کو بلائیے۔ اب قاضی صاحب بلائے گئے، 2 گواہ بلائے گئے، اب اسلام آیا اور نکاح جہاں ختم ہوا میاں بھائی نے اسلام کے کان میں کہا بھائی صاحب ہم آپ کو استعمال کر چکے، پلیز آپ جائیے، ہم وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے۔ تو مسلمانوں تمہاری شریعت کو اگر حکومت وقت کی ناپاک پالیسی طبیعت میں بدل رہی ہے تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنی خود ساختہ طبیعت کو شریعت کے قلم میں ڈھالو؟ تم خود سچے مسلمان ہو جاؤ، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں نے بات اس لیے کی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ
عملی طور پر اصلاح معاشرہ کی بات کرتا ہے، اور میدان عمل میں مولانا عمرین صاحب کو میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جس شعبے کی ذمہ داری سنبھالی ہے اس شعبے میں انہوں نے ہر جمعہ کو مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لیے باقاعدہ مضبوط خطبات فراہم کیے ہیں تاکہ مسلمان ان خطبات کے ذریعے اپنے حالات کو سدھارے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن کے ہاں کچھ حقیقت نہیں وہ افسانوں کو حقیقت بنانے جا رہے ہیں، اور آپ کے ہاں حقیقت ہی حقیقت ہے، آپ اپنے عمل سے اس کو افسانہ بنانے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا مسلمان صرف مسلم پرسنل لا کے خلاف اٹھنے والی سرکاری طاقتوں ہی سے نہیں لڑے گا، مسلم پرسنل لا بورڈ بدعمل مسلمانوں کے بیچ بھی اسی تیور سے بات کرے گا جس تیور کے ساتھ ان بھائی صاحب سے بات کی جائے گی جنہوں نے آج ایک میسج دیا ہے کہ مسلم ہر حال میں وقف جائیداد بل ہم پاس کریں گے۔ ارے ہمارے دیش کی بدقسمتی، آخری بات، یہ دیش بڑا عجیب ہے یار، اتنا دیالو ہیں آپ لوگ، اتنے دیالو ہیں جس کا جواب نہیں۔ ایک صاحب 2014 میں آ گئے تھے اور ان کا بھائیوں بہنوں میں چائے بیچنے والا، آپ کو ہم آ گیا دن پرائم منسٹر بنا دیا۔ تو اگر چائے بیچنے والے کو بنانا تھا تو کیلا ٹھیلا پہ رکھنے والے مر گئے تھے کیا؟ کسی پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوتا، پوچھ کے تو یار چونا لگاتا، آج تو بلا پوچھے پورے دیش کو چونا لگایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ چونا لگانے میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آخری بات یہ ہے دوستو کہ پرسنل لا بورڈ اپنی واضح پالیسی آپ کے سامنے رکھے گا۔ ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمارے کسی ساتھی نے کہا تھا کہ سنسد میں تم بیٹھے ہو، سڑک ہماری، تو سڑک آپ کا انتظار کر رہی، اور وقت آنے پر اگر بورڈ نے آپ سے یہ گزارش کی کہ اب آئیے سڑک پر، تو آپ پورے ملک میں بورڈ کی آواز بن کر یہ بتلا دیں گے ان لوگوں کو کہ نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، داخلی اعتبار سے بھی ہمارے مسائل کا سد باب فرمائے، اور خارجی اعتبار سے بھی ہمیں قوت عطا فرمائے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کامیابی کے ساتھ آپ کی نمائندگی کرنے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ خدا حافظ۔